बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट फ्राई के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और किसी बंदर को गलत फहमी हो गई थी कि जंगल में शेर नहीं है तो बादशाह वही है, लेकिन जब शेर वापस आया तो फिर बंदर की बादशाहत जो है वो धरी की धरी रह गई। तो आज कुछ ऐसा ही मंजर देखा है पूरी दुनिया ने। जिनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई और सियासी जमात नहीं है, एक ही सियासी जमात है जिसकी पॉपुलरिटी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, जिसका लीडर जेल में है और वो इलेक्शन में तय उबाला करके रख देगा क्योंकि सारे मुखालफिन का उसने तिया पांचा कर दिया है। तो आज ये सारी बातें गलत साबित होगी। वैसे मैंने कहावत सुनाई है, इसको हकायक से मत जोड़िएगा, लेकिन हकीकत यही है कि नवाज शरीफ की वापसी ने कम अज़ कम ये मिथ तोड़ दी है कि पीटीआई के अलावा इस मुल्क में कोई और सियासी जमात नहीं है और वो बड़ी पॉपुलर जमात है। लाहौर में जो जलसा हुआ उसने भी बहुत सारे लोगों की गलत फहमी दूर कर दी है और बहुत सारे लोग जो ये दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो हम खुदकुशी कर लेंगे, मुस्लिम लीग नून लाहौर में 4 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकती, करेगी तो हम खुदकुशी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर अगले चंद घंटों में आपको ये खबरें सुनने को मिले कि बहुत से लोगों ने सर्फ खा लिया है, खुदकुशी कर ली है या खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो आपने बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना, क्योंकि आज वही हुआ है जिसकी लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। एक बहुत बड़ा जलसा और नवाज शरीफ की वापसी और तकरीर। 4 साल बाद नवाज शरीफ की वापसी हुई है और मैंने भी उसी तरह सब्र से इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया है कि पहले ये सुन लूँ कि नवाज शरीफ क्या बयानियाँ लेकर आते हैं, क्या वो उसी तरह पुराने दौर के अंदर कैद है, रवायती सियासतदान है या इंतकाम से भरे हुए हैं। और वो भी आके कहेंगे कि मैं इमरान खान का जेल में लगा हुआ एसी उतार दूंगा, कल जो उसको साइकिल दी हुई है मैं वो साइकिल वापस ले लूँगा, उसकी बैरक की जो दीवार तोड़कर उसको वॉक करने की सहूलत दी है मैं वो ख़त्म कर दूंगा, मैं उसका एयर कूलर छीन लूँगा, मैं उसका बेड निकाल लूँगा, उसके नीचे मैट्रेस बिछा वो ले लूँगा। लेकिन उस भले शख्स ने कुछ नहीं कहा, वो आके लोगों से मिलता रहा, बेटी को प्यार दिया और बताया फैमिली क्या होती है, अखलाकियात क्या होते हैं, रवायात क्या होती है। तो एक अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासत में हमने वकार देखा है, रवादारी देखी है और मैं इसकी आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल, मैं आता हूँ तकरीर के ऊपर, बात बताता हूँ आपको क्या क्या कहा और उसमें क्या सवाल उठे और नवाज शरीफ की तकरीर में क्या था। बहुत से लोग बहुत से तबसरे कर चुके हैं। मैं ज़रा ऑफ दी वो कहते हैं ना बीट, ज़रा बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ चाहता तो उसका एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक इस्तकबाल किया जाता, एक रूट था ना, और कहा गया था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल वैसे होगा जैसा बेनज़ीर की वापसी के वक्त हुआ था। तो ज़ाहिर है इससे वो लोग इफेंड हुए, वो पार्टी नाराज़ हुई कि देखिए अब हमसे मुकाबला करने चढ़े हैं और बेनज़ीर की रवायत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और नवाज शरीफ को बहुत बड़ा यानी बेनज़ीर से बड़ा सियासतदान बनाने की कोशिश की गई। तो नवाज शरीफ ने मना कर दिया। वो एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में मीनार पाकिस्तान आ सकते थे लेकिन नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो रवायत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से है, जो क्रेडिट उनका है, जो जद्दोजहद उनकी है, वो उनके नाम से रहनी चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ वो जलसा करने की जो एक जिद थी लोगों की कि जनाब 4 बंदे नहीं इकट्ठे होंगे और यहाँ जूतियाँ पड़ेंगी, यहाँ गालियाँ पड़ेंगी, तो वहाँ जूतियाँ तो नहीं चली, वहाँ गालियाँ तो नहीं चली, वहाँ इंतकाम की बात तो नहीं हुई, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे लगता है कि पाकिस्तान में नफरत की सियासत वापस आ चुकी है। तो बहुत कुछ कहा नवाज शरीफ ने और बहुत से लोगों को उसने रास्ता दिया। जिसको किसी ने रास्ता नहीं दिया था वो सबको रास्ते दे रहा है। वो उनको भी रास्ते दे रहा है जिनके बारे में वो कह रहा था कि मुझे क्यों निकाला, वो उनको भी रास्ते दे रहा है जो उससे कह रहे थे कि उनका पेट फाड़ देंगे, उसने उनको भी रास्ता दिया। जो उसके हवाले से पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। खैर, नवाज शरीफ साहब ने एक शेर सुनाया और उस शेर में उनकी कितने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। वो शायर तो नहीं है, नई शेर उनका है, दरिया को कूजे में बंद करने वाला गालिब है और गालिब से बड़ा इस रूए ज़मीन पर उर्दू का शायर और फारसी का शायर नहीं है कोई भी। तो उन्होंने 4 शेर सुनाए हैं, लेकिन एक शेर जो उनका था जिसको वो कहते हैं ना ज़ेबे दास्तां था, वो शेर ये था कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। तो दिल में 1000 बातें लिए हुए, 1000 ज़ख्म लिए हुए, 1000 फफोले लिए हुए एक बड़ा अरसा उन्होंने गुजारा। जो शख्स 3 बार इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा और फिर उसको जिस तरह रुसवा करके, जलील करके, आवाम की नज़रों में उसकी हैसियत 2 कौड़ी की करके उसको पाकिस्तान से बाहर निकाला गया, तो उसके दिल में क्या कुछ नहीं होगा कहने के लिए। उसने कह दिया कि मैंने इंतकाम नहीं लेना, मेरे दिल में कोई इंतकाम नहीं है, कोई मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे लगे कि मैं कोई
کسی سے ذاتی انتقام لینا چاہتا ہوں، تو ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اب اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں، ایک تو نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے داستان غم تو بیان کی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے، چاہے وہ ان کی وہ والدہ اور ان کی بیوی کی موت ہے جس کو انہوں نے کہا کہ وہ میری سیاست کی بھیڑ چڑھی، تو وہ شخص اعتراف کر رہا ہے کہ میں سیاست میں رہا، اور میں سیاست چونکہ عوام کی خدمت کا نام ہوتا ہے، تو وہ جس کام میں رہے، عوامی خدمت میں رہے، اس میں انہوں اپنے قیمتی رشتے انہوں نے کھو دیے، اور اپنے والد کی قبر کو بھی یعنی مٹی نہیں دے سکے، ان کو قبر میں نہیں اتار سکے، تو بہت سارے غم دل میں ہیں، ان کے تکلیف ہے، تو فیملی لائف تو ان کی تباہ ہوئی۔ جو لوگ یہ سمجھتے کہ نواز شریف نے بڑا یعنی اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا، یہ پرسیپشن ہے۔ تو پاکستان میں ان کے حوالے سے جو پرسیپشن، جو تاثر بنایا گیا، جو کہ بہت سارے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے بنایا گیا، اور لوگ ہمارے بڑے معصوم اور سادہ ہیں، وہ جس کسی کی بھی بات سنتے ہیں اس پر اعتبار لے آتے ہیں کہ یہ بھی فلانا کہہ رہا سی، خود چاہے اس کو بات کے شاہد ہوں یا نہ ہو۔ یہ ہمارے لوگوں کی سادگی بھی تو اپنی جگہ یعنی بہت بڑی مثال ہے نا، ہم اتنے سادہ دل ہیں، اور اتنے یعنی ہماری قوم میں بھی انتقام کی کوئی گنجائش نہیں، نہ جنگ و جدل کی خواہش ہے۔ یہ میں اپنی قوم کے حوالے سے بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی جلدی یہ معاف کرتے ہیں کوئی معاف نہیں کرتا، اور جتنی جلدی یہ مشتعل ہو کے لوگوں کے گریبان پکڑ لیتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ تو دونوں خوبیاں شاید یا خامیاں، وہ ہمارے ایک استاد محترم تھے جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے پاکستان کے اندر لوگوں کے ذہن سٹیبل نہیں رہتے، کیونکہ ویدر سٹیبل نہیں رہتا، ہر مہینے تو ویدر بدل جاتا ہے۔ یہ جو عمران خان کا ویدر بدلا رہتا تھا کہ ملک میں 12 موسم ہوتے ہیں، تو 12 موسم صرف اس والے سے نہیں ہوتے کہ وہاں پہ پاکستان کے اندر 12 موسم تبدیل ہوتے ہیں تو خوراک بدل رہی ہے، فضا بدل رہی ہے، بھئی لوگوں کی ذہنی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں کے مزاج جتنی تیزی سے بدلتے ہیں دنیا میں کسی کے نہیں بدلتے۔ ویسے تو موسم 4 ہیں، لیکن چلیں پنجابی میں وہ ہارڈ جیٹ و ہارڈ اس طرح کی چیزیں ہیں نا، تو اس سے میں بھی وہ آتی ہیں۔ تو عمران اسی لیے کہتا تھا 12 موسم میں موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں موڈ سوئنگز بڑے ہوتے ہیں۔ تو لمبی بات نہیں کرتے، آتے ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے تقریر کی، اس میں انہوں نے ایک اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، وہ ان کا حق تھا، اور ایک جگہ وہ تقریر کرتے کرتے رک گئے، عمران خان کا نام لے رہے تھے، پھر ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، میں گندی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنا چاہتا، میرا یہ ماحول نہیں ہے، میری یہ تربیت نہیں ہے، اور کہ ہم آج ایک ارب ڈالر کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب کی دور حکومت میں بھی بہت سارے قرض لیے گئے، اور یعنی ایک ارب ڈالر مانگنے کے لیے لوگ جاتے رہے، اور ان کے زمانے میں ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے 5 ارب ڈالر کی آفر کی تھی امریکہ نے، لیکن وہ سٹینڈ کر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور ہوتا، تو پھر انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ آپ جانتے ہیں کون ہوتا، تو وہ ایٹمی دھماکے نہ کرتا، وہ پیسے پکڑ لیتا۔ کیونکہ جن لوگوں کو اکنامک انگزائٹی ہے، میں بار بار کہتا ہوں اکنامک انگزائٹی، ان کے نزدیک دولت اور پیسے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان کے نزدیک عزت، وقار، یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے نزدیک یہ چیزیں ہیں، اخلاقیات، عزت، خاندانی جو روایات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی 2 چیزیں انہوں نے بنیادی طور پر بیان کی۔ ایک تو انہوں نے اشارتاً یہ کہہ دیا کہ یہ کون ہے جو ہر دفعہ ہمیں آپ سے دور کر دیتا ہے، یعنی عوام سے دور کر دیتا ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ کس نے نواز شریف کو یعنی پہلی دفعہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ ایگزائل ہوئے، دوسری دفعہ کیا ہوا، اور تیسری دفعہ کیا ہوا۔ 3 بار نواز شریف صاحب کو اس ملک سے باہر بھیجا گیا، اور وہ واپس آئے، اور ہر مرتبہ جب واپس آئے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آئے، پہلے سے زیادہ طاقت لے کر آئے۔ تو کئی چیزیں انسان کو سکھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو وہ تجربہ کار سیاستدان، تو انہوں نے بتا دیا کہ کون ہے جس نے ان کو نکالا۔ دوسرا انہوں نے کہا کون ہے وہ جو دھرنے کروا رہا تھا۔ تو یہ دونوں باتوں کے پیچھے ایک کہانی انہوں نے، کیونکہ یہ درد ہے، یہ کئی سالوں کا درد ہے، یہ جائے گا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں بات نکل آتی ہے، لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اب انہوں نے جو خود کو ڈسٹنس کیا، وہ کیا شاہد خان عباسی کی حکومت سے، اور شہباز شریف کی حکومت سے، اور عمران خان کی حکومت ان کے درمیان ہے۔ انہوں نے بہت سارے حوالے دیے، مہنگائی کے حوالے سے پورا ایک ٹریک ریکارڈ بتایا کہ ان کے زمانے میں 2017 تک قیمتیں کیا تھی، بجلی کے بل کیا تھے، پیٹرول، آٹا، چینی، گھی، دالیں، یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی کہ ان کی کیا قیمت تھی، ایون ڈالر کہاں تھا۔ اب آج
کل اس کی کیا کیفیت ہے. تو وہ 2017 پہ کھڑے ہیں. 2017 کے بعد شاہد خان عباسی کی حکومت آئی تھی, تو انہوں نے ان کے دور حکومت میں جو کچھ ہوا اس سے خود کو یعنی ڈسٹنس کر لیا. ظاہر ہے ان کو نکال دیا گیا تھا, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ کسی اور کو بنایا جائے, اور وہ بھی جب کسی حکومت کے بارے میں تاثر ہو کہ اس کے دن ختم ہو گئے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو جو شاہد خان عباسی نے حکومت کی تھی وہ صرف وہ 5 سال کی آئینی مدت پوری کرائی گئی ان سے, وہ کہتے ہیں فارمیلٹی کے طور پہ. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حالات اتنے خراب نہیں ہونے دیے جتنے توقع تھی کہ دھڑام سے گر جائیں گے. اسی کی وجہ سے پھر 2018 کا جو الیکشن ہوا اس میں مسلم لیگ نون کسی حد تک کم بیک کر پائی. میاں صاحب کی اپنی تو ہے کہ وہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے, لیکن ان کی جو شاہد خان عباسی کی حکومت تھی انہوں نے کسی حد تک ان کو گرنے نہیں دیا. اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی, وہ سب کو پتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, وہ ایک لمبی داستان ہے. اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت آئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میں آپ کو مہنگائی کے بارے میں بات بتا رہا ہوں شہباز شریف کی حکومت کے دور میں نہیں ہوئی, یہ 2017 کے بعد ہوئی اور شہباز شریف کی حکومت سے پہلے ہوئی. تو انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کی صفائی نہیں دے رہے, تو انہوں نے ڈسٹنس کر لیا, عوام کو بتا دیا کہ 2017 سے جب سے مجھے نکالا گیا ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ ان چیزوں سے لا تعلق ہے اور ڈسٹنس رکھتے ہیں. انہوں نے وہ سوال کھڑے کیے اور بتایا کہ جناب وہ جو سوال پوچھا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا, تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے ایٹمی دھماکے کیے, مجھے اس لیے نکالا کہ روٹی 4 روپے کی تھی, مجھے اس لیے نکالا, میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, مجھے اس لیے نکالا, میرے زمانے میں پیٹرول سستا تھا, مجھے اس لیے نکالا, میں نے ڈالر کو ایک جگہ پہ مضبوطی سے کھڑا رکھا, اسے بڑھنے نہیں دیا, روپے کو گرنے نہیں دیا, تو مجھے اس لیے نکالا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے یہ کی کہ مجھے اس لیے نکالا. وہ خود ہی پوچھا کرتے تھے نا مجھے کیوں نکالا, تو آج جواب انہوں نے دے دیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کنہوں نے نکالا. وہ کنہوں نے نکالنے والا جو ہے نا وہ پھر جھگڑا ہے, وہ محاذرائی ہے, وہ سب کو پتہ ہے, پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. ویسے نواز شریف لے چکے ہیں, دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, آگے بڑھنے والی بات ہے. تو انہوں نے وہ راستہ دے دیا, ان کو بھی دے دیا ہے جن کے نام آ رہے تھے, اور ان کو بھی جن کو خدشہ تھا کہ ان کے نام لے لیے جائیں گے. تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. وہ بھی چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے اور میں تو چاہتا تو میں آرام سے زندگی گزارتا, مجھے کیا ضرورت تھی, میں آپ لوگوں کے درمیان آتا. نواز شریف کو اس عمر میں کیا ضرورت ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ پھر پاکستان آ گئے ہیں اس حالت میں جب ان کی بیوی نہیں ہے, ان کی والدہ نہیں ہے, والد نہیں ہے, بچے اپنے گھروں کو ہو چکے ہیں. تو وہ بھی اکیلے شخص ہیں, لیکن وہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور آگے ایک بڑا پرخطر سفر ہے, آگے ایک ٹینشن بھرا ماحول ہے. ملک چلانا آسان کام نہیں, ابھی تو الیکشن لڑنا ہے, جیتنا ہے, محاذرائی سے بچنا ہے, کنفلکٹ میں نہیں جانا. کل جو لوگ کہہ رہے تھے کسی انٹرویو میں, جن کا نام آج کل لوگوں نے شیخ چلی کی بجائے شیخ چلہ رکھ دیا ہے, کیونکہ وہ 40 دن کا چلہ کاٹ کے آئے نا, کہ جی وہ ہماری غلطی تھی فوج سے ٹکرانا, فوج کا نام لینا. تو جو آج واپس آیا ہے وہ تو 7 آرمی چیف کے ساتھ کام کر چکا ہے اور ہر بار ہر ایک سے ٹکرایا ہے اور پھر سروائیو کرتا ہے. تو ٹکرانے کی بھی, اختلاف رائے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جن کو نہیں آتا وہ ان کو نہیں آتا. ویسے نواز شریف نے جب وہ نکلے ہیں دبئی سے تو بڑی اچھی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے ہیں, یوم تکبیر والے ہیں, دھماکے کیے تھے. یہ پازیٹیو بات تھی جو انہوں نے تقریر میں جس کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ یہ اچھی بات تھی, ان کو یہ کرنی چاہیے تھی. جو انہوں نے امید دلائی, وہ امید انہوں نے دلائی کہ ہم پاکستان کو G20 میں لے جانا چاہتے تھے, لیکن ہم سے پیچھے رہنے والے آگے نکل گئے. اب ہمیں انہیں بھی پکڑنا ہے اور خود بھی آگے نکلنا ہے. تو یہ ان کی ایک بڑی زبردست قسم کی ایک اسٹریٹجی ہے, اور یہ انہوں نے بتا دیا کہ ان کے ارادے کیا ہیں. اور پھر انہوں نے 2-3 شعر اور پڑھے اس کے دوران, جس میں انہوں نے میں چونکہ یہ ابھی ان کی مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو اسی میں انہوں نے کہا زخم بھرتے ہوئے وقت لگے گا مگر بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے, چاہے وہ دل سے کہہ رہے ہیں چاہے وہ اسٹریٹجی کے طور پہ کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بتا دیا. تو ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا بیانیہ کیا ہے. تو ہمارا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے, جو اورنج لائن ہے اس سے پوچھیں آپ, یہ گرین لائن سے پوچھیں, میٹرو بسوں سے پوچھیں, ہر شہر میں ہے. اور انہوں نے کہا چاگی کے پہاڑوں سے پوچھیں, روٹی کی قیمت سے پوچھو, ڈالر کی قیمت سے پوچھو. تو یہ انہوں نے ایک پورا سمرائز کر دیا کہ ہم تو ہمیشہ آتے ہیں تو ان چیزوں میں
فوکس کرتے ہیں اور لوگوں کو مہنگائی کم کر کے دیتے ہیں، لوگوں کی ضروریات زندگی ہے ان کا خیال رکھتے ہیں. ریاست جو ہے وہ یہی کر سکتی ہے. ریاست نے کسی شخص کو پیسے کما کے نہیں دینے، بلکہ ریاست نے لوگوں کے جان مال کی حفاظت کرنی ہے. تو اچھے روڈ بنا کے دے دیے، اچھے ہاسپٹل بنا دیں، اچھا انفراسٹرکچر دے دیں. اور پھر جو انصاف کے شعبے میں یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ انصاف کا شعبہ جو ہے اور صحت کا شعبہ اس میں کمی رہی ہے. تو اس میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. خان صاحب بھی جب آئے تھے تو ریفارمز کا وعدہ کر کے آئے تھے، اور یہ قوم ریفارمز ہی چاہتی ہے. یہ قوم عمران خان سے بھی ریفارم چاہتی تھی، یہ قوم نواز شریف سے بھی ریفارم چاہیے گی کہ ان اداروں کو اور ان چیزوں کے اندر بہتری لائی جائے جن کا براہ راست عوام سے تعلق ہے. انصاف ملنا چاہیے، روزگار ملنا چاہیے، پروٹیکشن ملنی چاہیے، لوگوں کو اچھی غذا، صاف ستھری غذا ملنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا جان و مال جو ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، سیکورٹی اچھی ہونی چاہیے، اور لوگوں کے جو ریاست سے جو ان کی تکلیفیں ہیں یا ان کا مسائل ہے وہ ریاست کو پریورٹی پہ حل کرنی چاہیے. تبھی لوگ اطمینان سے اپنے کام دھندے کریں گے، کمائیں گے اور ریاست کو ٹیکس دیں گے. جب یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو پھر ریاست کو ٹیکس دیتے ہوئے ٹیکس دینے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ریاست کو بھی ٹیکس لیتے ہوئے بڑی تکلیف دینی پڑتی ہے. تو یہ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. مل کر قوم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. پھر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. مل کر اس کا فائدہ یہی ہے. میں آپ کو پچھلے 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں. نچوڑ، اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک حادثے کا بار بار شکار ہو جاتا ہے. ہمیں ایک نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے. ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا بیانیہ کیا ہے. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر روٹی کی قیمت سے پوچھو، ڈالر کے ریٹ سے پوچھو، غریب کے بجلی کے بلوں سے پوچھو. تو فائنلی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ اپنا کھویا مقام کیسے حاصل کرنا ہے. تو سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. تو یہ جو انہوں نے کہا ریاست کے تمام ستونوں کو، تمام سٹیک ہولڈر کو، جن میں سیاسی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ جب تک مل کر کام نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں نئے سفر کی ضرورت ہے، نئے سفر کا آغاز کرنا ہے. تو اب اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو عمران خان ان کی جماعت ہے اس کو بھی وہ اس پیکج میں شامل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یعنی وہ سمجھتے. ویسے تو سہیل وڑائی صاحب نے کالم میں لکھا تھا کہ نواز شریف سے کہا گیا تھا کہ معاف کر دے عمران خان کو، سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ انتقام نہیں لینا چاہیے. تو نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے. تو اگر وہ ان کو سیاستدان نہیں سمجھتے تو پھر وہ ظاہر اس پیکج میں شامل نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پیکج میں انہیں شامل، انہیں کیا، جو جتنے لوگ ہیں سب کو شامل کرنا چاہیے. دعائیں انہوں نے بہت مانگی اور کہا کہ ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے اکنامک ریفارمز کا ایجنڈا دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کس طرح کھویا مقام حاصل کرنا ہے. ہمیں ڈبل سپیڈ سے، یعنی دوہری رفتار سے دوڑنا ہوگا، کشکول توڑنا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، قومی غیرت اور وقار کو بلند کرنا، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کرنا، اخلاقیات کی ریسٹوریشن، یعنی وقار. پھر جو دوست ممالک ہیں ان کا ہمسایوں سے لڑ کر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہمسایوں سے بہتر تعلقات رکھنا ہوں گے. اب ہماری لڑائی افغانستان سے بھی ہے، ہماری لڑائی اس وقت انڈیا سے بھی ہے. کون سا ملک ہے دائیں بائیں جن سے ہم لڑ نہیں رہے؟ تو انہوں نے کہا ہمسایوں سے لڑائی کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو ایک انہوں نے پازیٹیو پیغام دیا ہے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوں گے اور کشمیر کے حل کے لیے باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ عمران خان نے کشمیر بھیج دیا ہے، جبکہ یہ الزام سے زیادہ حقائق کے قریب ہے کہ کشمیر کے معاملے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سرنڈر کر چکے ہیں اور اب کشمیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے تقریباً نکل چکا ہے. جو سب کو پتہ ہے کہ کیا وہ کر کے گئے اپنے دور حکومت میں. اب میاں صاحب کی باتیں اتنی ہیں کہ ان کا تقریر انہوں نے 1 گھنٹہ کی ہے،
تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم جب آئیں گے یا ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم ڈالر کی قیمت کم کریں گے، بجلی کے نرخ کم کریں گے، اور بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کریں گے، موٹر وے بنائی اور موٹر وے بنائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نوجوان منفی کاموں میں وقت مت ضائع کریں اور آگے بڑھیں۔ اس کا انہوں نے عوام سے پوچھا کہ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، تو آواز آئی کہ جی ایگری کرتے ہیں، تو پھر اس نے کہا ستہ خیر ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک پازیٹیو ان کی تقریر تھی، ان کی تقریر سے ایک پازیٹیو وائب آئی ہے، انہوں نے امید دی ہے، ہوپ دی ہے، انتقام سے گریز کیا ہے، لوگوں کے نام لے کے ان کو ریڈیکیول کرنے سے گریز کیا ہے، میں کرنے سے گریز کیا ہے، اور اپنے جو آنسو ہے انہوں نے وہ اپنی مٹھی میں بند ہے، یہ دکھا دیا کہ وہ ہمارے پاس ضبط ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے، ہم نے پہلے بھی حوصلے اور صبر سے وقت گزارا ہے اور اب بھی گزاریں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک فیملی جو ٹریڈیشن دیا ہے، جب وہ سب کے ساتھ انہوں نے جب وہ اسٹیج پہ کھڑے تھے تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ملنے آیا اور نواز شریف نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا ہو یا اس سے ملے نہ ہو یا اس کی طرف دیکھ کے منہ پھیر لیا ہو۔ تو وہ سب کے ساتھ اسی طرح شفقت سے، بزرگی سے، پیار سے ملے ہیں، اور اس قوم کو اس کی ضرورت ہے، ایسا شخص جو شفقت اور پیار بانٹے۔ دیکھیں اس قوم میں، اس ملک کے اندر زیادہ تر تعداد یوتھ کی ہے، ان کو اگر پیار اور شفقت ملتی ہے تو ترقی وہ خود ہی کر لیں گے، ان کے پاس بڑے راستے ہیں۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہم اس ملک کو IT پاور بنائیں گے، یہ انہوں نے بڑا اعلان کیا کہ ہم اصلاحات کریں گے، اخراجات میں کمی کریں گے، برآمدات بڑھائیں گے، زراعت، انقلابی اصلاحات، یہ ساری باتیں جو وہ کر سکتے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، کر کے گیا تھا، اب بھی میں یہ کروں گا کہ اس ملک کو ایٹمی IT پاور بناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے، لیکن میں وہ نہیں ہوں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اور میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہوں، سب کو کرنی چاہیے، آپ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ ساری مشکلات آسان کرے گا۔ تو یہ انہوں نے جو لوگوں کو بار بار یقین دلایا نا کہ وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، تو یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس کے بارے میں خدشات ظاہر کیا جاتا تھا کہ آئیں گے اور وہ جناب اڑا کے رکھ دیں گے اور پھر کنفلکٹ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ دل کے پھپھولے میں نے کہا نا سب پھوڑے، مگر سارے نہیں پھوڑے۔ اور پھر انہوں نے جو ایک اچھا بڑا پاور شو تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام صحافی کہہ رہے ہیں، تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر وہ کمپیریزن کیا جائے عمران خان کے جلسوں کا، جس کے بارے میں کہا جائے بڑے بڑے جلسے تھے لاہور میں، اس سے بڑا جلسہ نہیں ہوا، تو اب اس میں لاہور میں اس سے بڑے جلسے ہو چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا، لیکن یہ عمران خان کے جلسوں سے بڑا جلسہ تھا، اور اگر کوئی اس کو برابر کا جلسہ کہے تو میں وہ بھی مان لیتا ہوں، لیکن اس سے بڑا جلسہ تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے، ایک لوگ سننا چاہتے تھے، اس سفوکیشن ماحول میں نکلنا چاہتے تھے، بے شک ممبران اسمبلی لے کر آئے، اور ہر جلسے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جلسے میں لوگ پیدل گئے، عمران خان کا کوئی ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک یعنی ہمارے ریٹائرڈ فوجی جو خوشحال تھے، جن کے پاس گاڑیاں اور جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ شامل تھے، ڈیفینس اور پوش ایریاز، وہ عمران خان نے ان کو سیاست کے اندر ان کیا، ان کو پل کیا، وہ ان کے جلسوں میں ضرور آئے، اپنی گاڑیوں پہ آئے، خود ہی آئے، یہ حقیقت ہے، ان کو لانا نہیں پڑا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو جلسے کا ان کا 70-80% حصہ ہوتا تھا وہ لایا ہی جاتا تھا، وہ عہدیداری لے کے آتے ہیں۔ اب بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ زمان پارک میں فلانا MP اتنے لوگ لے کر آئے گا، فلانا MP اتنے، تو یہ یعنی ایک وہ موبلائز کرنے کا طریقہ ہے۔ اب کسی کو اگر آپ لے کے آ رہے ہیں پشاور سے، کوئی پشاور سے آنا چاہتا ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے پاس کیا ہے، وہ گھر بیٹھ کے صرف تعلیم بجائے گا نا۔ تو اگر اس کو کوئی MNA MP یا کوئی وہاں کا بڑا وڈیرا، یا کوئی وڈیرا کہہ لیں، یا کوئی صاحب حیثیت آدمی وہ ساتھ لے آئے گا تو وہ آ جائے گا۔ تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یوتھیوں کو تسلی کرا دی ہے کہ وہ بڑا کراؤڈ نہیں نکال سکتے، تو بڑا کراؤڈ نکالا، تو اس جلسے میں جوتیاں نہیں چلیں، لوگوں کے دلوں پہ چھریاں چل گئی ہیں۔ یہ نواز شریف کی تقریر کا لب لباب ہے کہ ایک بہت اچھی پازیٹیو اور بڑا ویل مینج ویل بیلنس ان کا ویلکم کیا گیا ہے واپسی کے حوالے سے۔ ابھی تو وہ ایک دریا اور سامنے ہے منیر، تو وہ دریا تو بھی ہے، ابھی ان کو 24 اکتوبر کو عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اور پھر اور بڑے مراحل ہیں۔ ابھی وہ واپس آئے ہیں تو ان کو 4 سال بعد ان کی زمین نصیب ہوئی ہے، وہ اس مٹی کے بیٹے ہیں، اور پاکستان کے تمام لوگ جو پاکستان کی سیاست میں یا کسی اور پاکستان کے ساتھ یا
پاکستان کے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی بھی اس وطن سے محبت ہے، ان سب کو ہمارا سلام ہے، اور سب کو انصاف ملنا چاہیے، سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور وہی لوگ نواز شریف کی واپسی پر اعتراض بھی کر رہے تھے کہ وہ کیوں پاکستان واپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ظلم ہوا تھا۔ تو عمران خان اور نواز شریف میں فرق کیا ہے کہ عمران خان اپنے جو انہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ انہوں نے کیا نہیں تھا لیکن انہوں نے بھگتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لوگ بہت خیال رکھیے۔